हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर आफत व मुसीबत आप सबसे कोसों दूर हो। हर जगह मुसीबतें इंसान का रास्ता ढूंढती हैं, बस अल्लाह पाक महफूज रखते हैं। जैसे हमें हर जगह से मौत से बचाया, महफूज रखा और मुश्किलों के बाद बेशक आसानियां हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हमने काटी, हमें नहीं था पता कि हमारे साथ क्या होगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं अपने बच्चों की जुदाई में पागल हो गई थी और यहाँ तक कि मैं पागल खाने पहुँच गई थी स्विट्ज़रलैंड के। यहाँ तो मैं पहुँच गई थी, लेकिन तने तनहा मेरे बच्चे सारे, मेरे शौहर सब, हम रास्ते में किस तरह बिछड़े और हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि हम इस एजेंटों के जो है ना बदौलत पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड इनके झांसे में फंसकर हमने इन पे यकीन किया। इन्होंने हमें कहा कि आपका वीज़ा लग गया है जर्मनी का, क्योंकि हमें बाहर जाना था और हमारी पूरी फैमिली, क्योंकि पूरा ससुराल ही बाहर है तो हम अकेले वहाँ क्या करेंगे। तो बहुत सारे पूरी जमा पूंजी उठाकर उसे दे दी, उनके मुंह में डाल दी एजेंटों के। और उन्होंने झूठ से हमारे पासपोर्ट वगैरह सब रखे हुए थे साथ में और कहा था कि आपका वीज़ा लग चुका है और मैं आप लोगों को जर्मनी पहुंचाऊंगा। और जबकि वो हमें पासपोर्ट भी हाथ में नहीं दे रहा था, हमारे बहुत मांगने पे भी वो हमें पासपोर्ट नहीं दे रहा था। तो बस फिर ये हाल हुआ कि हम इस तरह से यहाँ तक पहुँचे कि ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं दरमियान की कुछ कहानी सुनाती हूँ कि मैं पागल खाने किस तरह पहुँची। जब हमने पाकिस्तान से ईरान और ईरान के बाद ईरान से तुर्की और तुर्की के बाद जब ग्रीस पहुँचे हम, तब तक हम सब साथ थे, पूरी फैमिली साथ थी। और ये एजेंट जगह जगह वहाँ से लेके पाकिस्तान से लेके जहाँ तक आपको पहुँचना होता है, इनकी सबके लिंक आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये मेरी अपनी कहानी अपने आप के ऊपर जो गुजरी है ना, ये मैं वो बता रही हूँ कि किस तरह हमने कौन कौन सी तकलीफ़ें काटी, हम किस तरह पूरी फैमिली बिछड़ गए थे और कितनी मुश्किलों को झेला है हमने। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे ये वीडियोस और मेरे ये सब कुछ मैं खुद जानबूझकर बना रही हूँ अवेयरनेस के लिए, कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इन एजेंटों पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। क्योंकि हम पे जो गुजरी, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और पर गुजरे। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, यहाँ तक कि मेरी बेटी सिर्फ 20 दिन की थी। तो जब मैं घर से निकलना, हम लोगों के घर से निकलने का इरादा था, तो ये कह रहे थे कि आप इस तरह करें उस तरह करें। लेकिन वो बात की कहानी वो मैं सारी आप लोग को डिटेल में सुनाती भी रहती हूँ और सुनाऊंगी भी। लेकिन किस तरह हम फैमिली बिछड़े, में ये सिर्फ पागल खाने तक मैं कैसे पहुँची, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिस वक्त ग्रीस में हम पहुँचे उस वक्त तक हम सब साथ थे और 4 महीने हम सब पूरी फैमिली ने साथ में कंटेनर्स में गुजारा। लेकिन हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम एक साथ थे। लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं थी, क्योंकि कंटेनर्स आपका घर नहीं हो सकती, वहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता था ग्रीस के अंदर। क्योंकि ग्रीस की कंट्री जो है ना, उसमें लोग सिर्फ आते हैं, बस वक्ती तौर पर वहाँ होते हैं और फिर उसके बाद आगे यूरोपियन कंट्रियों में चले जाते हैं। क्योंकि ग्रीस कोई इतनी अच्छी कंट्री नहीं है, और अच्छी भी हो सकता है, हमें नहीं पता इस बारे में इतना। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि इतनी अच्छी कोई कंट्री नहीं है, और हमारा मकसद वहाँ तक पहुँचना भी नहीं था। हमने शुरू से जो उनको पैसे दिए हुए थे एजेंटों को, हमारी पूरी की पूरी जमा पूंजी दी हुई थी और हमारे पास ना घर था ना बाहर था, कुछ भी नहीं था। बस यही आसरा था कि ये एजेंट हमें किसी तरीके से पहुँचाए। फिर इन्होंने कहा कि निकलो, अभी आपका आगे का सफ़र है और यहाँ से आप लोग इटली के लिए बाई शिप, बाई जहाज़ जाओगे, एरोप्लेन। हमने कहा हमारे पास जिस तरह से आप हमें पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की और तुर्की से ग्रीस लेकर आए हैं, और ग्रीस में भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक शिनाख्ती कार्ड तक नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है हमारा। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हम आगे सीधे चले जाएं, क्या कहते हैं इसको, इटली चले जाए। उन्होंने कहा ये हमारा काम है, यहाँ एजेंटों का बाज़ार है, वो आए दिन सबके
چہرے آپس میں آئی ڈی کارڈ کے ذریعے میچ کر کے اور لوگوں کو نکالتے ہیں، اسی طرح ہم نے آپ کے چہرے میچ کر لیے ہیں اور آپ لوگ سب جہاز میں اب جائیں گے اور تکلیفیں آپ کو نہیں کاٹنی پڑیں گی، اس طرح کے اور یہ ہمیں نہیں تھا پتہ کہ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا، سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا۔ کہیں یہ سچ تھا لیکن صرف میرے حد تک، باقی میری پوری فیملی کا کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان کو ایک جو ہے نا آئی ڈی کارڈ میرے چہرے کا جو ہے نا ملا ہوا تھا۔ جو عورت تھی وہ جرمنی میں رہتی تھی، وہ افغانی تھی اور اس کا نام تھا معصومہ جعفری، جو مجھے یاد کرایا گیا تھا، مجھے آج دن تک وہ نام نہیں بھولے گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے مجھے میری پوری فیملی کے ساتھ ساری رات جو ہے نا شپ کا سفر کروایا۔ تو رات کا ٹائم تھا، انہوں نے ہمیں لے جا کر ایتھنس میں، یہ جو ہے نا گریس کا شہر تھا ایتھنس، وہاں پر ہمیں جو ہے نا جہاں سے شپیں چلتی ہیں اس بڑی سی شپ کے اندر بٹھایا اور آزادانہ طریقے سے، کیونکہ وہ ہمیں کسی آئی لینڈ پہ لے جا رہے تھے اور اس آئی لینڈ کا نام تھا سینٹرونی آئی لینڈ۔ تو ساری رات وہ شپ چلتی رہی، ساری رات وہ خوبصورت مناظر تھے اور شپ تھی اور بہت بڑا دریا تھا، اس میں شپ چلتی رہی اور پھر وہ ہم صبح جا کر اس آئی لینڈ پہ پہنچے اور وہاں پر جو ہے نا ایئرپورٹ بھی تھا اور نیچے سے بہت بڑی بڑی شپیں نکلتی تھی، شاید ہو سکتا ہے وہ اٹلی میں جاتی تھی وہ شپیں۔ تو جی پھر انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہاں سے جب شپ سے ہم اترے تو صبح ہو چکی تھی، صبح کے تقریباً 8 بج رہے تھے یا 7 بج رہے تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ جب ہمیں اتارا گیا نا تو وہاں بڑی بڑی شپیں تھیں اور بھی بہت ساری بہت بڑی بڑی شپیں تھیں اور ساتھ میں اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اس کے اوپر سارے ہوٹلز تھے اور اوپر ایئرپورٹ تھا، بقول ان کے کہ اس پہاڑ کے اونچائی پہ جائیں گے تو وہاں پر ایئرپورٹ ہے اور ہمیں سب کو یہ رٹایا گیا تھا کہ آپ سب الگ الگ فیملیوں کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو جہاز میں بٹھائیں گے، مگر کوئی بھی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، آپ کے بچے کسی فیملی کے ساتھ ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ ہوں گے، اس طرح سے، اور ہمیں آپ لوگوں کو پہنچانا ایک ہی جہاز میں ہوں گے لیکن کوئی کسی کو آواز نہیں دے گا، کوئی کسی کو دور دور بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس طرح۔ اب ہمیں کیا پتہ تھا کیونکہ انہوں نے تو ہمیں یہی رٹایا تھا۔ بہرحال وہ مجھے نا ایک وین تھی، بڑی کوسٹر تھی، اس میں سارے لوگ اوپر ایئرپورٹ کے لیے جا رہے تھے، اس وین میں بٹھایا تھا اور میرے ساتھ وہ بندہ خود تھا اور مجھے میری فیملی کو کہا تھا وہ بھی پیچھے آئیں گے الگ الگ وینس میں اور شام کو یہاں سے جہاز جو ہے نا وہ اڑے گا۔ تو بہرحال تم اگر دیکھ بھی لو فیملی کو تو بات نہیں کرنا، اور ایسے ہی میری فیملی کو بھی رٹایا گیا تھا، لیکن یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب 100% جھوٹ تھا۔ جب ہمیں اس اوپر پہنچایا گیا جہاں پر ایئرپورٹ تھا تو وہاں پر مجھے میری کوئی فیملی کا کوئی بندہ بھی نہیں نظر آیا۔ بہرحال وہ اتنی آسانی سے میری بورڈنگ وغیرہ کرا لی، بہت چلاک بندہ تھا، اس نے میری بہت آسانی کے ساتھ بورڈنگ وغیرہ سب کچھ کرا لی، ڈائریکٹ مجھے لے جا کر پولیس کے کمرے میں بٹھا کے امیگریشن کے سارے سوالات خود ہی جوابات دیے، اور ہو سکتا ہے اندر سے ملے بھی ہوئے ہو، مجھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتی کچھ، کیونکہ بہت ایزی طریقے سے میری بورڈنگ ہوئی۔ اور میں جب جہاز میں بیٹھ گئی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری فیملی بھی ظاہر ہے میری اتنی آسانی سے ہو گیا ہے، میں بیٹھ گئی ہوں، پہلی دفعہ تھا میں جہاز میں بیٹھی تھی اور مجھے پہلے سے سمجھایا تھا کہ پورے راستے ایک آواز بھی نہیں نکالنی، نہ اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ بہرحال میرے خیال سے آئی تھنک 3.5 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن انہوں نے مجھے بیلجیم میں اتارا۔ جب میں اتری تو میں نے سوال کیا میری فیملی کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ کی فیملی کا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ سب کے سب جنیوا میں ملیں گے، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ میں ملیں گے اکٹھا، لیکن سب جھوٹ تھا۔ پھر وہاں سے انہوں نے میرے لیے ایک ہوٹل کا روم لیا ایک رات کے لیے، وہاں پر وہ بھی میرے پیسوں سے لیا، میں نے اپنے پیسے دیے، جو میرے ہسبینڈ کے اور ہمارے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ہر جگہ پیسے میں ہی رکھتی تھی نا، تو عورتوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے جتنے جینٹس کو کرتے ہیں، اب یہ ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے مجھ سے وہ سارے پیسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہتے آئے تھے، سارا ہی کچھ لے لیا تھا، اور مجھے جو ہے نا پھر پیرس کے لیے روانہ کیا گیا دوسرے دن۔ تو پیرس کے ٹکٹ بھی میرے ہی پیسوں میں سے لیے، ایک بس میں بٹھایا، 1 گھنٹے کا سفر تھا، بیلجیم سے سیدھا پیرس پہنچایا گیا، وہاں بھی میری فیملی مجھے کوئی نہ نظر آئے، میں سوال کروں تو مجھے چپ کرا دیا جائے، اور ایک ہی بات کہ جب آپ کو شروع سے کہا تھا کہ آپ اس بارے میں ذکر نہیں کریں گی، جیسے آپ پہنچ رہی ہے ایسے آپ کی فیملی پہنچ رہی ہے، ملے گی سب آپ کو، جس ٹائم پہ آپ جنیوا میں ٹرین اسٹیشن سے اتریں گی ٹرین سے تو آپ کو آپ کی فیملی مل جائے گی، لیکن سب ہی جھوٹ تھا،
سب ہی جھوٹ تھا، بڑے ڈرامے کے ساتھ، بڑے پلاننگ کے ساتھ مجھے اکیلے نکالا گیا تھا۔ میری پوری فیملی کی اگر بات کرے تو ان سب کو بڑے سے شپ کے کولڈ روم کنٹینر میں ڈال دیا گیا تھا اور اٹلی روانہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے فیس کا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، اور یہ بات مجھے نہیں تھی پتہ، نہ ان کو میری پتہ تھی کہ میں کہاں ہوں، نہ مجھے ان کی پتہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ میں جب پہنچی پیرس تو پیرس میں فوری طور پہ انہوں نے پھر میرے لیے ٹکٹ لیے اور مجھے اکیلے ٹرین میں بٹھایا، کیونکہ آگے مجھے ہی فیس کرنا تھا سب کچھ، اور مجھے کہا کہ آپ اس ٹرین میں یہ ٹکٹ لیں۔ میں نے کہا نہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اگر راستے میں کوئی سوال کریں، کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، آپ یہ ٹکٹ لیں، چپ چاپ ٹرین میں بیٹھیں، اور آخری اسٹاپ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد آئے گا اور وہی جنیوا ہوگا، آپ وہاں اتر جائیں، آپ کو آپ کی فیملی اسی ٹرین سے اترتے ہوئے ملے گی، اور آپ وہاں پر سب فیملی ایک ساتھ ہو جائیں گے، وہی آپ کا ڈسٹینیشن ہے، آپ وہیں پر مل جائیں گے سارے۔ بہرحال میں جب یہاں سے وہاں تک پہنچی، جب جنیوا پہنچی، میں ذرا شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت کہانی دردناک ہے، مجھے کس طرح میں سارے رستے روتی رہی ہوں، کتنی میں نے تکلیفیں اکیلا سفر کیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد مجھے میری فیملی نہیں ملی۔ میں ڈھونڈتی رہی پاگلوں کی طرح، میں اپنی پوری فیملی کو ڈھونڈتی رہی، مجھے میری فیملی کا ایک بندہ بھی نہیں ملا، اور پھر جو ہے نا وہیں سے میرا اکیلا سفر شروع ہوا، اور میں اتنی پریشانی میں اتنی، خیر بہرحال وہ ساری باتیں آپ لوگ کو آہستہ آہستہ آگے آگے میں بتاتی رہوں گی، اور آپ سب کو اگر میری سٹوری سننی ہے تو میں ضرور آپ لوگ کو ہر بات شیئر کروں گی، کیونکہ چینل میں نے بنایا ہی اسی مقصد سے ہے کہ میں اپنی ساری سٹوری سب ان معصوم لوگوں کے ساتھ بیان کروں جو ان کے دھانسے میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کے دھانسے میں پھنسنے کے بعد وہ اتنے برے پھنس جاتے ہیں کہ وہ ان کی موتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور میں بچھڑنے کے بعد کہاں پاگل خانے میں سوئٹزرلینڈ تک پہنچ گئی تھی اور کتنا ٹائم گزارا، یہ سب میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، پوری باقاعدہ ویڈیو ہے میرے ساتھ۔ تو اگر آپ میری پوری سٹوری سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تو تاکہ میں ہر ایک چیز پروف کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ساتھ رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز، اور جو ہے نا میں یہ ساری انفارمیشن آپ لوگ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔